नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ जब वो जा रही है और जितनी ज्यादा तलखी बढ़ गई है, जो अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो ईरान ने ऑर्डर्स करना शुरू कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो भी होने जा रहा है वो अब बहुत ही करीब पहुंच गया है। नाज़रीन, सुप्रीम लीडर के स्पेशल एडवाइजर उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसने तल अवीव को भी हिला दिया है और जिसने वेस्टर्न कैपिटल्स को भी हिला दिया है और रीजनल कैपिटल्स को भी हिला दिया है। सुप्रीम लीडर की जानिब से ये ऑर्डर दिया जा रहा है और अनाउंसमेंट सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा तो फिर हम तल अवीव के ऊपर इस तरह का हमला करने जा रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वी विल हिट सो हार्ड टू तल अवीव कि हम इसको मलबे का ढेर बना देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसी बमबारी तल अवीव के ऊपर करने जा रहे हैं कि फिर किसी ने ऐसा मंजर जो है वो देखा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वी विल हिट इन द हार्ट ऑफ द तल अवीव, तल अवीव के बिल्कुल वस्त में जाकर जब वो हमारे मिसाइल गिरेंगे और बरसात करेंगे हम सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स की। तल अवीव नहीं बचने वाला। उन्होंने कहा जी तल अवीव हम उड़ा देंगे। ये सबसे तलख तरीन और सबसे आखिरी दर्जे की जो स्टेटमेंट है वो ईरान से आ रही है। आखिरी दर्जे का मैसेज है जो ईरान की जानिब से क्लियर किया जा रहा है, लाउड एंड क्लियर अंदाज के अंदर सबको बताया जा रहा है। और इसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने जॉर्डन के लिए भी वाज़ेह मैसेज जो वो दिया है कि कहीं से भी जो हमला होगा वो हमारे निशाने पर होगा और हमारा जवाब जो है वो बहुत सख्त होगा। देखिए, तल अवीव जो है वो रीजन का सबसे पावरफुल कैपिटल है और जिसमें दुनिया का, इस प्लेनेट अर्थ का सबसे जो बेहतरीन एयर डिफेंस है वो तल अवीव के अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो तल अवीव को उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो बाकी तो आप भूल जाएं। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन ये है कि उधर मार्को रूबियो जो है उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हमारे जो 10,000 फौजी मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम ईरान के हजारों मिसाइलों के निशाने के ऊपर हैं। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी भी समझदार हुई, जैसे कि इनकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन वो थोड़ी सी समझदार थी, ओबामा भी ईरान पर हमला करना चाहता था, बुश भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बाकी मुल्कों को तबाह किया, ईरान पर हमला नहीं किया। कोई रीजन तो होगी ना, ईरान से तो उनको कोई हमदर्दी नहीं थी, ईरान पर तो हमला वो करना चाहते थे, फिर क्यों नहीं किया? उसकी वजह नाज़रीन ये थी क्योंकि इनकी ना ही बेसेस प्रोटेक्टेड हैं, ना ही इनके जो नेवल एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और ना ही ईरान के हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने का कोई बंदोबस्त है। ये जो मर्जी जितने मर्जी पेट्रियाट और थार्ड और फलाना ले आए, कोई बंदोबस्त नहीं है इनके पास। अच्छा, और उस वक्त का ईरान, ओबामा के दौर का ईरान और आज का ईरान बहुत डिफरेंस है। आज का ईरान उनसे भी ज्यादा एडवांस है, ज्यादा उसके पास क्वांटिटी भी है, ज्यादा क्वालिटी भी है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, क्योंकि उसने 12 दिन की जंग जो है इजराइल के साथ लड़ी है और उसने देखा है कि एयर डिफेंस कैसे काम करता है इजराइल का और अमेरिका का, और उन्होंने फिर यह भी देखा है कि वो कैसे जासूसों से घिरे हुए हैं, उसको भी डिसमेंटल जब उन्होंने किया। तो आज का ईरान कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो अगर ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी भी समझदार हुई तो ये ईरान पर हमला नहीं करेगी। अब आप ये देखिए, ये बात फिर टकर खालसा ने भी की कि ईरान जब हमला करेगा, आज ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारे हजारों 10,000 फौजी ईरान के निशाने पर हैं, ईरान की रेंज के अंदर है। अमेरिका ने पिछले 50 साल में जितनी भी जंगें लड़ी हैं, उनकी इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े एसेट्स किसी उस मुल्क के निशाने पर और रेंज में नहीं थे जिसके साथ वो लड़ने जा रहे। अफगानिस्तान, इराक, शाम, सोमालिया, सूडान, लिबिया, वियतनाम, किसी मुल्क के निशाने पर, उनके मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर इनकी इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े एसेट्स कभी भी नहीं रहे। अब ये हमला करते हैं ईरान पर। ईरान का मैसेज क्लियर है, ईरान की बेसिस को निशाना बनाएगा जहां पर इनकी 10,000 फौज मौजूद है, उसमें हो जाती है इनकी कैजुअलिटीज। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह है कि ये फौज उतारेंगे ईरान में, और हो सकता है फौज ना उतारें, ट्रंप का कोई पता नहीं है, वो हो सकता है न्यूक्लियर भी अटैक कर दे ईरान के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने एक न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी, और अच्छा आप न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाते, आप अपनी फौज उतार देते। मतलब जब इनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी उसके बाद सीज फायर थोड़ी होना है, उसके बाद तो या न्यूक्लियर है या ये अपनी फौज उतारेंगे। अच्छा, आप इसका मतलब कि जंग को इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारे मुल्क ऑलरेडी इसमें मौजूद है, बर्तानिया ने अपने जेट्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए। तो आप क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ सूरत हाल को नहीं धकेल रहे? बाकी एडमिनिस्ट्रेशन यही कहती रही है ना कि ईरान के साथ जंग एक आलमी या न्यूक्लियर जंग जो वो हो सकती है, इसके खतरात ज्यादा हैं। यूक्रेन की जंग आप देखें शुरू कहां से हुई, आज तक वो संभाली नहीं जा रही है, और यहां आप इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बिल्कुल वस्त में एक बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं। और ईरान ने किया स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद,
ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے کہ ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا سکیں. یہ جو مرضی یہ فوج بھی اتار لینا, یہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکیں گے. یہ یمن سے باب المندب نہیں کھلوا سکے, یہ ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کیا کھلوائیں گے؟ اور 10 دن اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا نا, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا اتھل پتھل ہو جائے گی. یہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے ہل جائے گی کہ پھر وہ سنبھالی نہیں جائے گی. تو اب مارکو روبیو صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری 10,000 فوج ان کے نشانے کے اوپر ہے. اچھا, ساتھ ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جب وہ ایران کو دینے جا رہا ہے, 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ہوگا, اس کے بعد جب ایران پر حملہ کر دیا جائے گا. اور اس میں کیا ہے, ایران سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, جس کو وہ نیگوسیشنز کہتے ہیں, ایکچولی وہ سرنڈر ہی ہوتا ہے. تو ایران سے جب وہ نیگوسیشنز کے نام پر سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور 24 آور کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, آج دے دیا جائے, رات کو, کل. تو یہ خبر جب ساتھ آ رہی ہے. وہاں جرمن چانسلر جو ہیں وہ اچانک جو ہے نا ایکٹیو ہوئے ہیں, اور ان کو فکر ویسے ہونی چاہیے کہ جرمنی میں جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, وہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے, اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور جو یوکرین میں ڈیفیٹ ہو رہی ہے, یورپ کو سب سے بڑی ڈیفیٹ وہاں پر ہو رہی ہے, تو ان کو اس کا فکر ہونا چاہیے, ان کی پالیسی اور ان کی توجہ وہاں ہونی چاہیے. لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے, اور ان کی توجہ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے. اچھا, وہ اچانک سے جناب انہوں نے وہاں سے ایک بیان داغا ہے اور کہتے ہیں کہ ایرانین گورنمنٹ کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں. اچھا جی, اگر ایرانین گورنمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں تو یہ دن کس نے گنے ہیں؟ اسرائیل نے گنے ہیں. کس نے گنے ہیں؟ اور آپ وہاں سے بیان بیٹھ کر وہ دے رہے ہیں, تو پھر جرمنی کی فوج بھیج دیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے. بھئی دن کیسے گنے گئے ہیں؟ جرمنی آ جائے پھر ایران پر حملہ کرنے کے لیے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایران باوجود اس کے کہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے, وہ اکنامک کرائسس ہے, یہ وہ سارا کر کے, ایران کی جو اس وقت ملٹری پاور ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا, اور اسٹیبلش سطح کے اوپر اتنی آگے چلی گئی. ایک ہوتا ہے آن پیپر نہیں, اسٹیبلش لیول کے اوپر اس نے پوری ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں بہت بڑی بات نہیں کر رہا, میں ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایران نے اسرائیل کو پچھاڑ دیا. برطانیہ آ جائے اکیلا اگر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے, برطانیہ کبھی, نو ویسٹرن کنٹری کین ڈیئر ٹو اٹیک ایران دس ٹائم. نہ ہی اسرائیل میں یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے, نہ ہی برطانیہ, نہ ہی فرانس, نہ ہی جرمنی, نہ ہی اٹلی, جو کہ ظاہر ہے یہ دونوں تو ویسے بھی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. نہ فرانس کر سکتا ہے, نہ برطانیہ, نہ کینیڈا, نہ آسٹریلیا, کوئی بھی اس وقت ایران کے اوپر حملے کی جرات نہیں کر سکتا. ان کا ایک ہی پہلوان اس وقت ہے, اور وہ ہے امریکہ. امریکہ ہے جو ایران پر حملہ کر سکتا ہے, ایران میں بہت تباہی مچا سکتا ہے. اگر آپ رکھ دیں فی الحال امریکہ کو سائڈ پر, تو یہ جو سارے ان کے بڑے بڑے پہلوان ہیں بشمول اسرائیل کے, جو ان کا ریجن کا سب سے بڑا بدماش ہے, اسرائیل کرے نا آ کر حملہ ایران پر. دیکھیں, نہ ان کو لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے, نہ ان کو گرین لائٹ کا مسئلہ ہے, تو اب امریکہ کو کس لیے لے کر آئے ہیں؟ بھئی کر لے اسرائیل حملہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اسرائیل کو جو پھینٹی لگائی ہے ایران نے, اس کے بعد ایران کی جو طاقت آن پیپر تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ ود مینی ایئرز یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ ایران کمزور ہے, ایران یہ ہے, ایران وہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نتنیاہو پہلی ملاقات کرنے گیا ہے ٹرمپ سے, تو وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں بیٹھے ہوئے ٹرمپ سے ہی سوال ہوا, یہ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو ٹرمپ سے سوال ہوا کہ اب جب ایران بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے تو کیا اب آپ ملٹری اٹیک کریں گے؟ تو ٹرمپ نے آگے سے کیا کہا تھا, یہ فروری کی شاید بات ہے یا مارچ کی, جب بھی نتنیاہو کا پہلا دورہ ہوا ہے, ٹرمپ نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, ایران بہت پاورفل ہے. تو یہ جو ایک تو پیچھے سالوں کا پروپیگنڈا تھا کہ ایران بہت کمزور ہے, اسرائیل حملہ کرے گا تو بس یہ فارغ ہو جائے گا ایران, تو اس 12 دن کی جنگ کے بعد ایران کی جو طاقت ہے وہ اسٹیبلش لیول کے پر جا چکی ہے. ان کے اندرونی جو بھی کرائسس ہیں, اکنامک ہے, کرنسی نیچے جا رہی ہے, وٹس ایور, لیکن ملٹریلی ود دا پاور آف میزلز اینڈ ود دا پاور آف ڈرونز وہ کسی بھی طاقت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس وقت وہ بالکل ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو, برطانیہ ہو, فرانس ہو. اب ہے امریکہ. اب امریکہ کو ایران کیسے ٹیکل کرتا ہے, یہ آخری پہلوان ہے. اگر اس کو بھی پچھاڑ دیا تو بس سمجھے کہ پھر کہانی ختم سمجھے. اب ایران یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ہاتھ بٹن کے اوپر ہیں. اگر امریکہ نے کوئی مس کیلکولیشن کی تو ایران میں بہت تباہی آئے گی. لیکن پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امپائر کی اتنی بڑی جو جنگ جو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی, وہ بھی امپائر نے کبھی پہلے نہیں لڑی ہوگی. دنیا ویتنام اور ان سب کو جب بھول جائے گی.
اب ذرا آ جائیے، میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ایک تو اٹلی نے اپنے سٹیزنز کو کہا کہ وہ فوری طور پر جو ایران کو لیو کریں. علی شمخانی سپریم لیڈر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں، اور علی شمخانی جو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن پر 12 دن کی جنگ میں اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور یہ زخمی بھی ہو گئے تھے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی کروا رہا تھا چائنا، تو جو انیشل لیول کے پر یعنی جو مذاکرات کر رہے تھے وہ یہ شخصیت تھی. بعد میں جو مطلب فارن منسٹر گئے یا ظاہر ہے صدور کی سطح پر ملاقات ہوئی، تو جو آغاز ہوا اور جو پورا یعنی جو شامل تھے وہ علی شمخانی تھے. تو ان کا بڑا رول ہے، اس لیے ان کو جو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی اور صلح اور امن کی جو بات کی، اس لیے اسرائیل نے ان کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی. سپریم لیڈر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں، اور ان کا یعنی جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ سپریم لیڈر کے بہاف کے اوپر ہے. انہوں نے جناب علی کہا ہے کہ ہم تل ابیب کو تباہ کر دیں گے، تل ابیب کو ہم ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، اور تل ابیب جو ہے نا وہ بچنے والا نہیں. اگر ہمارے پر حملہ ہوتا ہے، ہمارا پہلا اٹیک جو وہ تل ابیب پر ہوگا، اور ان دا ہارٹ آف دا تل ابیب ہوگا. یہ نہیں کہ تل ابیب کے کونے میں جا کر کوئی اٹیک کریں گے، ان دا ہارٹ آف دا تل ابیب ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تو یہ بالکل انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میسج بڑا کلیئر ہے. یعنی یہ سپریم لیڈر کا آرڈر ہے جو دے دیا گیا. نچلی سطح پر کمانڈرز کو بھی بالکل فل اتھارٹی ٹو اٹیک، فل اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ یہ کی جا چکی ہے. صحیح ہے نا؟ انہوں نے کہا بس آپ نے لڑنا ہے، اب اس میں میٹنگز یہ وہ فیصلے نہیں، بس آپ نے چلا دینا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور اپنی پوری طاقت اور سمجھداری کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے، اگر ایک میزائل بھی کسی گلف ریاست، مثال کو یو ای میں گر جاتا ہے، ایک میزائل بھی اگر یو ای میں گر جاتا ہے، یہ ملک ایسے ہیں ناظرین، یہ اپنی اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے. ایک میزائل اگر وہاں پر گر گیا، آپ اس کے بعد دیکھیے کہ ہوگا کیا. یہ ملک جو ہیں یہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر چل رہے ہیں. بھئی یو ای میں جو ساری ان کی بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ سارے لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں وہاں پر نیشنلٹی تو ہوتی نہیں ہے، تو آپ کو یہ جو ساری نظر آ رہا ہے یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی ہے. او بھائی ایک میزائل گر گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو یو ای کی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے، ظاہر ایک تو وہ کسی او آئی سی ملک کے خلاف وہ ظاہر نہیں جانا چاہتے، لیکن اس کے ساتھ یہ اس زمینی حقائق کا بھی مشاہدہ ہے. اس زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے کہ ہم اس میں جو حصے دار نہیں ہیں. تو ایران جو ہے نا وہ کسی بھی کیپٹل کو ہٹ کر سکتا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور تل ابیب جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا بولا ہے، ذرا میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. دا ٹائمز آف اسرائیل، ایران تھریٹنز ٹو ہٹ in the heart of the Tel Aviv in response to any US attack. اسرائیل کا میسج گیا ہے ایران کو کہ ہم ایران پر اٹیک نہیں کریں گے، ایران ہمارے اوپر اٹیک نہ کرے. ایران نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا بھئی آپ کے اوپر کیوں نہ اٹیک کریں، سارے فساد کی جڑ جو ہے اس پر ہم اٹیک نہ کریں. ہم تو ہمارا پہلا رسپانس ہی اسرائیل پر آئے گا، امریکہ پر جب آئے گا سو آئے گا، پہلا جواب ہمارا تل ابیب پر آئے گا. ایران ول ریسپونڈ لائک نیور بیفور. ایسا حملہ ہم کریں گے تل ابیب کے اوپر کہ لائک نیور بیفور، کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. خامنائی ایڈوائزر سیز کہ میزل ول ہٹ ان دا ہارٹ آف دا تل ابیب اف یو ایس اسٹرائک ایران. یروشلم پوسٹ، ایرانز شمخانی وارنز آف امیڈیٹ فوری اور انپریسیڈنٹڈ ہمارا اٹیک ہوگا تل ابیب پر اگر ہمارے پر کوئی حملہ ہوا. اور اس کے ساتھ اگلی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لمیٹڈ سٹرائک اس کو ہم نہیں مانتے کہ یہ جناب ان کا لمیٹڈ حملہ ہوا ہے تو ہمارا رسپانس لمیٹڈ ہوگا. یہ صرف دھوکہ ہے، یہ کوئی لمیٹڈ اٹیک نہیں ہے. کسی بھی درجے کا اٹیک ہمارے اوپر ہوا اس کو ہم آل آؤٹ وار تصور کریں گے. یہ اب شمخانی سپریم لیڈر سے یہ بات سامنے آ رہی. لمیٹڈ حملہ، ٹھیک ہے نا، پریسیجن سٹرائک، اس کو ہم نہیں مانتے. ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ ہے یہ ایکٹ آف وار ہے اور یہ فل سکیل وار ہے، ہمارا رسپانس ایسا ہوگا. اچھا، امریکہ کی جانب سے بھی ایک میسج ہے ایران کو، ہم آپ پر ایک لمیٹڈ اٹیک کریں گے، آپ آگے سے رسپونڈ نہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک سمبولک اٹیک ہمارے اوپر کر لیں. ایران نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وائی بھائی دیکھیں اس میں کیا ہے، چلاکی کیا ہے. چلاکی ناظرین یہ ہے کہ ایران کو مزید کمزور دکھانا. اور بھائی آپ کو کس جواز کے تحت، کس جسٹیفیکیشن کے تحت ایک لمیٹڈ حملہ کرنے دیا جائے؟ پھر ایران بھی آپ کے اوپر یا کسی ملک کے اوپر ایک لمیٹڈ اٹیک کر لیتا ہے. اور بھائی یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کو لمیٹڈ اٹیک کرنے دیا جائے؟ سو مقصد کیا ہے کہ ادھر سینکشن لگی رہیں گی،
اوپر سے ایک ہم حملہ کر دیں جس میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن چونکہ آگے سے ایران رسپونڈ نہیں کر پائے گا تو ایران مزید کمزور شو ہوگا، تو الٹیمیٹلی 2 4 6 مہینوں میں یہ گورنمنٹ کولیپس ہو جائے گی۔ آپ کو جواز کیا ہے کہ لمیٹڈ اٹیک آپ کو کرنے دیا جائے؟ یہ ملک کوئی پلے گراؤنڈ تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ کو لمیٹڈ اٹیک مطلب بھئی کس جواز کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو بالکل ایران نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اٹیک دا ہارٹ آف دا تل اویو، اسرائیلی میڈیا، ایران وارنز آف آل آؤٹ وار۔ سپریم اب یہ سپریم لیڈر کے سطح سے بات سامنے آ رہی ہے، کوئی بھی حملہ ایک آل آؤٹ وار تصور ہوگا علی شیم خان نے۔ اف دے اسٹارٹ دا وار وی ول بوم تل اویو، تل اویو پر میزائل برسیں گے۔ کسی بھی اگریشن کا جواب کس کو دیا جائے گا؟ جو اگریسر ہے جس نے حملہ کیا اس کو دیا جائے گا، اس کے سارے سپورٹرز کو دیا جائے گا، اور ہارٹ آف دا تل اویو میں دیا جائے گا۔ یہ جارڈن کو بھی میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا، حملہ کرنے والے کو، اس کے سپورٹرز کو، اس کے تمام جو الائز ہیں سب کے سب ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام ملک پیچھے ہٹ گئے سوائے جارڈن کے، یو ای بھی پیچھے ہٹ گیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا گلف ملک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ایک میزائل جب وہ گر جائے، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب جارڈن کیا سوچ کر وہ اس اسرائیل کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے جو ابھی بھی وہاں پر بچوں کو بھوکا مار رہا ہے غزہ میں، یہ کس سوچ کے ساتھ جارڈن کی رجیم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے؟ فار دا سیک آف پیس؟ کوئی ریزن ہوتی ہے نا، لاجک کیا ہے؟ اچھا، یا پھر آپ یوں کہہ دیجئے کہ آپ جارڈن میں ان کے نمائندے ہیں، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جارڈن میں ان کے نمائندے، جیسے امریکہ رجیم چینجز جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی کٹ پتلی رجیم وہاں پر لا کر بٹھاتا ہے۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ آپ جارڈن میں ان کی کٹ پتلی رجیم ہے اور ان کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جارڈن جو ہے وہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے، جارڈن کی گورنمنٹ ود اسرائیل۔ اب جناب علی ٹرمپ صاحب، اچھا ایران کے اندر ایک اور ڈیبیٹ بھی ہے کہ ہمیں ہر بیس کو ہٹ کرنا چاہیے چاہے وہاں سے حملہ ہوا یا نہیں۔ وائی؟ کیونکہ جو ایران کے خلاف ساری پلاننگ ہے اس میں جو سٹرینتھ ہے وہ بیسز کا کردار تو ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں بیس ہے۔ اس وقت جو لاجسٹک سپلائی آ رہی ہے وہ انہی بیسز پر اتر رہی ہے نا۔ اگر یہ بیسز نہ ہو تو امریکہ کی سٹرینتھ کم ہو جائے گی۔ تو یہ بیسز جو اس کا ملٹری پوسچر ہے ان دا مڈل ایسٹ اس میں حصے دار تو ہیں۔ پھر یہاں سے لاجسٹک سپلائی جاری ہوگی، پھر یہاں سے سائبر اٹیکس، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو پھر ہم ہر بیس کو نشانہ بنائیں گے چاہے وہاں سے حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ڈائریکٹلی۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ایران کے اندر جاری ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ٹرمپ نے 24 اور کا الٹیمیٹم دینے جا رہا ہے کہ ایران بلسٹک میزائل اور نیوکلیر پروگرام جو وہ اس کو ختم کرے۔ اب یہ ٹرمپ صاحب کی جو وہاں سے امریکی میڈیا سے بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ 24 آورز کا جو وہ الٹیمیٹم دینے جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، ٹرمپ از کنسیڈرنگ ا ریجیم چینج ان ایران۔ اچھا، اب اس میں جناب علی 24 آور میں کیا مانگا جا رہا ہے ایران سے؟ اس میں وہی ڈیمانڈز ہیں جو 10-15 سال سے پرانی ڈیمانڈز ہیں، اب اس کو نئی پیکنگ کے ساتھ جو پیش کر رہے ہیں اور یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو آخری درجے تک امن چاہ رہا ہوں، نیگوسیشن چاہ رہا ہوں، لیکن ایران مجھے مجبور کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ڈیمانڈز کیا ہے؟ نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دو، بلسٹک میزائلز کی رینج کم کر دو، ان کی کوانٹٹی کم کر دو، نمبر بھی کم کر دو، رینج بھی کم کر دو، اور ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ ختم کر دو۔ تینوں چیزوں کو ایران نے کہا یہ نان نیگوشیبل ہیں، اس کو ہم بالکل کنسیڈر نہیں کرتے، اور یہ پرانی امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، یہ کوئی نئی ڈیمانڈز نہیں ہیں۔ تو ایک بار پھر وہ چونکہ اب میڈیا میں ہیڈ لائنز کیا ہیں؟ ٹرمپ از پشنگ فار ڈیل، ٹرمپ تو امن چاہ رہا ہے، ٹرمپ تو ڈیل چاہ رہا ہے۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سرنڈر دیکھیں، تھرو وار انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے؟ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنا ہے، ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام تباہ کرنا ہے، ایران کی سپورٹ فار ریزسٹنس ختم کرنی۔ تو جو چیز وہ تھرو وار اچیو کرنا چاہتے ہیں اسے تھرو نیگوسیشن اچیو کرنے کی خواہش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ اس کو نیگوسیشن تھوڑی کہتے ہیں، نیگوسیشن وہ تھے جو اوباما نے کیے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک نیوکلیر اور اس میں بھی اوباما نے جو کمٹ کیا تھا کہ سینکشنز ختم ہوگی، سینکشن پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو ایران کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بھئی بلسٹک میزائل تمہارے کنونشنل پروگرام ہے، اسرائیل خفیہ نیوکلیر لے کر بیٹھا ہوا ہے اور حملہ بھی ہمیشہ اسرائیل کی جانب سے ہوا ہے، تو ہم بلسٹک میزائلز کو کیسے رول بیک کریں؟ تو اور پورا ویسٹ اسرائیل کو اسلحہ اور پیسے بھیجتا ہے، تو ہم ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ کیوں نہ کریں؟ اور سپورٹ دیکھیں، یمن جو ہے وہ اپنے طریقے سے وہ چل رہے ہیں، تو ایران کے اتحادی ہیں، ایران ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ حزب اللہ لیبنیز جماعت ہے، اپنے طریقے سے چل رہی ہے، لیکن ایران کے ساتھ اس کی آئیڈیالوجی ملتی ہے اور ایران اس کی سپورٹ کرتا ہے۔
تو ویسٹ اسرائیل کی سپورٹ چھوڑ دے تو ایران ریزسٹنس کی سپورٹ چھوڑ دے گا. تو دیکھیں نا ان کی نیگوسیشن جو ہے وہ صرف ایک ڈرامہ ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ذرا مارکو روبیو صاحب کیا فرما رہے ہیں, جو اصل بات ہے ان کی جناب سینٹ میں ٹیسٹیفائی ان کو کیا گیا ہے, تو اس میں انہوں نے جو انکشاف کیا ہے, جو ایڈمٹ کیا ہے, ادھر سارا مطلب ایک انالیسز یہ ہے کہ ایران اب کمزور ترین پوزیشن میں ہے, جو سی آئی اے نے بھی بریف کیا ہے ٹرمپ کو, اور باقی ویسٹرن میڈیا بھی بتا رہا ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران بہت ہی ویک پوزیشن میں ہے. لیکن مارکو روبیو صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. مارکو روبیو صاحب نے دو چیزیں ایڈمٹ کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ہزاروں میزائلز اور ڈرونز ہیں, ایک انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 40 سے 50 ہزار فوجی جو مڈل ایسٹ میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام ایران کی رینج کے اندر ہیں. یعنی ایران اگر چاہے تو اس کے بعد یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو ہٹ کر سکتا ہے. اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے, اور یہ پتہ نہیں کون سی پالیسی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کہ وہ اتنی بڑے نمبرز کے اندر اپنے فوجیوں کو ایک خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ایران کا جواب پھر ریسٹرینڈ نہیں ہوگا. بھئی ایران میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر ایران بھی اپنا جو کر سکتا ہے وہ آخری حد تک جائے گا. تو یہ اپنے اتنے بڑے نمبرز کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, جو پچھلے 50 سال میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ان کی اتنی بڑی فوج کسی دوسرے ملک کے نشانے پر ہو. صحیح ہے. تو ایک اور جنگ بھی کیا صرف اسرائیل کے لیے, ایران اگین ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے, لیکن یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے کیا لکھا, اب battered Iran is still able to mount a deadly response to US strikes. انہوں نے کہا کمزور ایران ابھی بھی طاقتور ہے کہ ایک ڈیڈلی رسپانس دے سکے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایران بے شک کمزور ہے, جو کہ ایکچولی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں پر ایک بیانیہ اسٹیبلش ہے کہ بھی کمزور ہے, تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈلی رسپانس جو وہ دے سکتا ہے. یو ایس روبیو سیز کہ رجیم چینج جو ایران کے اندر کرنا ہے یہ فار مور کمپلیکس ہے دین وینزویلا. اب ان کی شکست ذرا سنتے چلے جائیے. ایران میں رجیم چینج کرنا بہت مشکل ہے وینزویلا کے مقابلے میں, اور روبیو نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے جو ٹروپس ہیں مڈل ایسٹ میں وہ ان رینج ہیں, 30,000 سے 40,000 ہماری فوج ہے, اور تمام کی تمام ان کے ڈرونز اور میزائلز کی رینج میں, اور جو کہ ہزاروں کی تعداد میں. اور روبیو نے کہا کہ ہم اپنی فوج کو بچانے کے لیے پریمپٹیو سٹرائک بھی کر سکتے. اچھا وہ آپ گینگسٹر پال لیں نا, آپ ڈاکو پال لیں, تو ایک وقت میں آپ پر بھی ان کا رنگ جب وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسرائیل جیسے گینگسٹر کو پال کے ان میں بھی اس کا رنگ جب چڑھنا شروع ہو گیا. پریمپٹیو سٹرائک کو دنیا نہیں مانتی. پریمپٹیو سٹرائک یہ انٹرنیشنل لیول کے پر کنسنسس ہے کہ ہم نہیں کریں گے. دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو پریمپٹیو سٹرائک کرتا ہے, وہ اسرائیل ہے. آج امریکہ بھی اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں گے. صحیح ہے. تو خیر اب انہوں نے کہا کہ 9 لوکیشنز کے اوپر ہماری 30 سے 40,000 فوج موجود ہے, اینڈ thousands of Iranian drones and thousands of Iranian missiles اس کی رینج میں. یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہٹ کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, پھر انہوں نے کہا کہ اس بات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد ایران میں کیا ہوگا اور ان کی جگہ کون لے گا, اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ایران میں ڈے آفٹر کیا ہوگا, اور ایران کی رجیم اگر گر جاتی ہے تو اس کے بعد ایران کا کیا ہوگا. یعنی اس بریفنگ کے اندر بہت بڑی چیزیں ہیں جو واضح طور پر, ایک تو ایران کی طاقت, ایران ان کا کتنا نقصان کر سکتا ہے, اور ایران کے ساتھ جنگ بالکل امریکی مفاد میں نہیں ہے. اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا جائے تو پھر ایران میں کیا ہوگا. یعنی کہ پھر ایران میں کیا ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, انارکی پھیل جائے گی, اوپر کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے. یعنی امریکہ کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ وہ ایران میں پیسفل ٹرانزیشن کر سکے. تو جب پیسفل ٹرانزیشن نہیں ہوگی, مثال کے طور مختلف ملکوں میں گورنمنٹس گرتی ہیں تو نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو یہاں پر کوئی نئی گورنمنٹ نہیں آئے گی. جس ملک کے اندر گورنمنٹ نہیں ہوتی اس ملک میں کیا ہوتا ہے, اس ملک کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے, انارکی پھیل جائے گی. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ایران کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں ایران کے بارے میں. وہ صرف اوپر اگر نشانہ بنا دیتے ہیں لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کولیپس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی فارمولا نہیں ان کے پاس. سمجھیں؟ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے ایران کو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اس لیے ٹرکی کے فارن منسٹر نے ایران کو کہا تھا, ایران کے لوگوں کو, کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل ان کے خلاف کیا خوفناک منصوبہ جو بنا رہا.
کوئی امن نہیں ہے اس کے بعد، کوئی فریڈم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد ایک تباہی ہے جو شام اور لیبیا کے لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بھی بہت خبریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ چائنا کی انٹری کیسے ہو رہی ہے، اور چائنا ایک بہت بڑی جنگ ایران کے اندر اس وقت لڑ رہا ہے اگینسٹ اسرائیل، وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔